सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो 14 कारसाज की बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाया गया, लेकिन हुकूमत ने कई महाज अपने लिए खोल लिए हैं। कुछ महाज ऐसे थे जो हुकूमत वक्त को विरसे में मिले, जैसे सियासी महाज, मुआशी महाज और खारजी महाज, लेकिन कुछ ऐसे थे जो हुकूमत के तर्जुमानों ने खुद अपने हाथों से खोले, जैसे PMDA का महाज, जिसमें मीडिया को अपने खिलाफ कर लिया गया। उसके बाद वन पेज सागा का महाज, यानी आप कहते थे कि एक पेज पर हैं मुख्तलिफ इदारे, लेकिन कुछ तैनातियों को कंट्रोवर्शियल करके एक और महाज खोल लिया गया। फिर महंगाई से बिलखते अवाम को अपने खिलाफ करने का महाज, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम तकरीबन 11 रुपए का इजाफा करके अपने खिलाफ जो लोग नहीं थे उनको भी कर लिया गया। तो ये हुकूमत सिर्फ अपने खिलाफ महाज खोलने का नाम है या फिर मामलात को मैनेज करके मुल्क को मजीद तरक्की की तरफ ले जाने का नाम है? तो ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये हुकूमती तर्जुमानों का अपना किया धरा है या खुद ब खुद से हो रहा है? और वो PDM जो गुज़िश्ता कई दिनों से एक फेस सेविंग का पॉइंट मांग रही थी, मार्जिन मांग रही थी कि उनको कोई लूज बॉल मिले और उसके ऊपर स्ट्रोक खेलें, उस PDM ने गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में वो सिक्सर्स मारे हैं कि अल अमान अल हफीज, और कई बातों पर बजा बातें हुई हैं। यानी जिस तरह से महंगाई ने पीस के रख दिया है चक्की के अंदर इस अवाम को, उसके ऊपर जिस तरह मरियम नवाज ने बोला है वो सुनने लायक था। और हर वो शख्स जो 2018 के इंतखाबात से पहले कभी वोट भी नहीं कास्ट किए हुए था, उसने न सिर्फ निकल कर इमरान खान साहब को वोट दिया बल्कि उन पर एतमाद किया। और आज जस्टिफाई ये हो रहा है कि जो महंगाई हो रही है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने वाली प्राइसेस की वजह से हो रही है। और अगर ऐसा है तो जब प्राइसेस कम हुई थी उस वक्त वो चीजें मार्केट से गायब क्यों हो गई थी? फिर हमें आम पेट्रोल की जगह हाई ऑक्टेन क्यों खरीदना पड़ रहा था? फिर लोगों को नॉर्मल निर्खों की बजाय 125 रुपए फी लीटर पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा था? इसमें भी तो कहीं कोई कमी कोताही होगी। क्या उसको भी कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है डेवलपिंग पॉलिटिक्स। डेवलपिंग पॉलिटिक्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, द वन पेज सागा। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन चौधरी साहब। आप मुल्क के मोतबर माहिर आइन और कानून हैं, मुल्क के नामवर सियासतदान हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून और सीनियर सियासतदान जनाब बैरिस्टर एतजाज अहसन चौधरी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्करी इदारों के सरबराहान बिलखुसूस DG ISI के तकर्रुर से मुतालिक आइन और कानून क्या कहता है बैरिस्टर साहब? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें ना आइन कुछ कहता है ना कानून कुछ कहता है। आइन 4 अस्करी ओहदों के बारे में जिक्र है आइन में। एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और 3 जो सर्विस चीफ्स हैं एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के। इनके बारे में आइन हिदायत देता है कि ये प्रेसिडेंट की और फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इनको। इनके बाद जितने अफसर हैं आप देखें, बहुत सारे महकमे हैं, 20 महकमे हैं वफाकी हुकूमत में, उसमें उनके मातहत महकमे हैं, उनके फिर अफसर हैं। कई अफसर अपने महकमे के सरबराह हैं, कई अफसर अपने महकमे के मातहत हैं सरबराह के। और हर महकमे के 20 महकमों में और सैकड़ों दफातर में और हज़ारों ज़ेली दफातर में अफसर बैठे काम कर रहे हैं, जिनको ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई आर्मी चीफ, कोई ना कोई महकमाती
یا حکومتی افسر بھی ان کی تقرری تبادلے کرتا ہے. یہ تقرریاں اور تبادلے اکثر ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا ان کے ماتحت، مثال کے طور پہ کور کمانڈرز ہیں ماتحت آرمی چیف کے، وہ اپنی اپنی جگہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے افسروں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جہاں تک DGISI کا تعلق ہے، DGISI کا ذکر نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے. یہ ضابطے میں ہے. جو قانون، آئین سب سے اوپر ہوتا ہے، پھر قانون اسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، پھر ضابطے ہوتے ہیں، پھر روایات ہوتی ہیں. اس کا ذکر ضابطوں میں ہے، اور اس کو بدلنے کا جو طریقہ ہے DGISI کو، وہ ضابطوں کے تحت روایات میں ہے، یعنی کنونشنز میں ہے. کنونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ DGISI حقیقت میں پرائم منسٹر کا ایک سٹاف آفیسر ہوتا ہے. اور سٹاف آفیسر کی وجہ ہونے کی وجہ سے اس کے ڈٹرمن کرنا کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، کس کو واپس GHQ کو بھیجنا ہے، یہ اختیار ہے وزیر اعظم کا. اور وزیر اعظم کا اس کو 3 نام اکثر بھیجتے ہیں GHQ والے. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، اور کہ 3 نام بھیجتے ہیں، ان میں سے وہ ایک چوز کر لیں، یا اگر کوئی بھی نہ ان کو پسند آئے تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں. پھر 3 نام بھیجے جاتے ہیں. زیادہ تر جنرل، میجر جنرلز، یا اکثر زیادہ یہ لیفٹیننٹ جنرلز، 3 اسٹار جنرلز میں سے ہوتا ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور ہم نے اس کو دیکھا ہے. میں جب وزیر داخلہ تھا تو ہم نے ایک وقت جب آیا، جب جلال آباد آپریشن ایک مشہور آپریشن تھا جو پاکستان نے کیا، اور کیا مجاہدین کے ذریعے، جو جلال آباد کو روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد ہم نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی. ہم سویلین گورنمنٹ اس آپریشن کے خلاف تھے، لیکن پریزیڈنٹ اسحاق خان، آرمی چیف اسلم بیگ صاحب، اور حمید گل صاحب مرحوم DGISI، اور فارن منسٹر بھی جو جنرل یعقوب تھے، تو تینوں جنرل اور صدر صاحب اس کے بڑے حق میں تھے کہ ہم جلال آباد لے لیں گے، اور اس کے بعد 3 مہینے بعد ہم مزار شریف تک پہنچ جائیں گے. اور مزار شریف پہنچ گئے تو سوویت یونین، اس وقت سوویت یونین تھا، روس ٹوٹا نہیں تھا روس، تو اس کے ہم بیلی بے تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ آمو دریا یعنی آکسس ریور تک پہنچ جائیں گے. تو ہم اس کے خلاف تھے. ہم کہتے تھے کہ یہ وہ فوجی انخلاء نہیں کر رہے ہیں روسی. ہماری انٹیلیجنس جو سویلین انٹیلیجنس تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ روسی پیچھے قلعے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کاسلز، فورٹریسز. بالآخر ہماری بات جب سچی ثابت ہوئی، اور حمید گل صاحب کا آپریشن فیل ہو گیا، اسلم بیگ صاحب کا، جو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے تھے، افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے تھے، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ISI کے چیف کو تبدیل کر دیں. اب اس وقت ہم نے بلایا، مشورہ کیا. اجلال حیدر زیدی صاحب ڈیفنس سیکرٹری تھے، اور پریزیڈنٹ کی اسحاق خان کے بہت قریبی تھے، اور اسی قربت میں حسن ظہیر صاحب تھے جو کہ کیبنٹ سیکرٹری تھے. ان سے ہم نے مشورہ کیا، اور مشورہ طریقے سے کیا، کیونکہ ہمیں فکر تھا کہ اگر یہ بات نکل گئی کہ ہم چینج کر رہے ہیں حمید گل صاحب کو، تو خبر نہیں فوج کس طرح اس کا رد عمل دکھائے، اور رد عمل اس کا کیا ہو. تو وہ ہم نے ان سے مختلف پوچھے کہ اگر یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس کو، ان کو چینج کریں، کیا پرائم منسٹر کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کر سکتی ہیں، وہ آپ کی سٹاف پہ ہے. سٹیل مل کے جو چیئرمین ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی کر سکتے ہیں.
پھر ان سے پوچھا کہ اگر یہ ISI کے چیف کو چینج کرنا چاہیں، انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتی ہیں، پرائم منسٹر کی پریروگیٹو ہے. تو ہم نے اسی وقت ان سمری تیار کی، کسی کو دفتر سے باہر نہیں جانے دیا. جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کے دفتر میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے، اور وہیں سمری تیار کی، اور وہیں سے ہم نے حمید گل صاحب کو واپس GHQ میں بھیجا. اور ان کی جگہ جو چوائس ہماری تھی وہ شاید اتنی موزوں نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو، نصیر اللہ بابر صاحب جو جنرلز کو جانتے تھے زیادہ، ہم سے زیادہ. ہم تو نئے گورنمنٹ میں آئے تھے، 1988 کی بات ہی ہے یہ. تو وہ شمس الرحمان کلو صاحب تھے، بہت اچھی ریپوٹیشن کے، بہت ہی اچھی ریپوٹیشن کے افسر تھے، مگر وہ چونکہ ریٹائرڈ تھے تو ISI ان کو خود ادارہ ISI کا کچھ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، اور ہمیں اس سے کچھ مشکلات ہماری اور بڑھی. پر یہ بات طے ہے، اور یہ بات روایت ہے، اور یہ بات طریقہ بعد میں بھی جو بھی ISI کے چیف آئے، یہ جنرل اشرف جاوید قاضی تھے، بڑے اچھے افسر تھے. یہ بھی اسی طرح سلیکٹ ہوئے کہ 3 نام گئے پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر نے ان میں سے ایک کو چنا. اور یہی طریقہ ہے، یہی ضابطہ ہے، یہی روایت ہے. اور اس کے اوپر میں فردر آپ سے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کرنے جا رہا ہوں. وہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر واقعتاً یہ طریقہ، ضابطہ یا روایت اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے، تو نوٹیفیکیشن کے معاملے کو اتنا زیادہ متنازع بنانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب؟ نہیں، ضرورت تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ضرورت آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جی جو سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے، اپنی بات نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی. اور جب اگر انہوں نے کوئی کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ضرورت کیا تھی اس کی نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنے کی. نوٹیفیکیشن تو ڈیلے اس لیے ہوئی ہوگی غالباً کہ وزیر اعظم نے کہا ہوگا کہ مجھے فلاں شخص چاہیے DG ISI. اور اگر اس میں ڈیلے 2-3 دن اگر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں آپس میں مشاورت ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور وزیر اعظم غالباً جنرل فیض حمید کو، جو اخبارات میں، جو میڈیا پہ آیا، میرا کوئی ذاتی اطلاع نہیں ہے، وہ چاہتے تھے کہ وہ افغانستان کے بارے میں از دی ہینڈز آن پرسن، جو سب پرسنالٹیز کو جانتے ہیں وہاں، سب کے جو مختلف گروپس ہیں، جو مختلف گروہ ہیں، جو مختلف جماعتیں ہیں، ان کو جانتے ہیں فیض حمید صاحب. اور شاید اس وجہ سے وہ چاہتے ہوں پرائم منسٹر، پر یہ صوابدید پرائم منسٹر کی ہے، یہ اس میں کوئی وہ چنتے ہیں اگر جنرل فیض حمید ہی کو، یا وہ لے لیتے ہیں جنرل ندیم کو، جو کہ غالباً آرمی کی طرف سے جن کی زیادہ جن کی ریکمنڈیشن ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے، یا کوئی اور تیسرا، 3 نام آئے ہوں گے. جی جب انہوں نے کہا ہے کہ اب ضابطے کے مطابق ہوگا، تو ضابطہ یہ ہے، یہ کوئی آئین میں نہیں لکھا، آئین میں DG ISI کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ کسی اسٹیٹیوٹ میں اس کا ذکر ہے. یہ ایک پوسٹ ہے، ایک عہدہ ہے جو کہ ان سے نیچے ہے، آئین سے اور قانون سے. لیکن بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، واقعتاً پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت اور بطور آپ قانون دان مسلسل پرائم منسٹر آفس کی بالادستی کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر آفس کے بالادست ہونے کو سپورٹ کرے گی، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں ابھی؟ پاکستان میں ہم ہر سویلین
آفس کی بالادستی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جو کام ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور جو آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی ہے، پارلیمنٹری سپریمیسی ہے. عدالت بھی ہو یا فوج ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، یہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے. اور پارلیمنٹ سے چونکہ پرائم منسٹر نکلتا ہے اور اس کا ایک لحاظ سے مظہر ہے، اس کی شناخت ہے، پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی اور پرائم منسٹر کی ڈسکریشن لے سکتا ہے. پرائم منسٹر کی جو ڈسکریشن اور ثوابدید ہے وہ صرف پرائم منسٹر ہی کر سکتا ہے، اس کو استعمال اور بروئے کار لا سکتا ہے. رائٹ سر. تو پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں مسلسل اس بات کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں کہ اس تقرری کو یا اس نوٹیفیکیشن کو متنازع نہیں بنانا چاہیے تھا، اور جو لب لباب سامنے آتا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو انٹروینشن کی بات ہو رہی ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، پروٹیسٹ تو میں کروں، اگر میں کروں گا تو پارٹی کے اندر کروں گا، باہر تو نہیں کروں گا. لیکن یہ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے بی بی کے وقت سے، اور یہ تسلسل سے ہمارا موقف رہا ہے، اور یہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے اس میں کہ ہر ادارے کو آئین کے تحت ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے تحت، اور قانون اور آئین کے تحت جو ضابطے اور روایات بنی ہوئی ہیں، وہ کنونشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے مطابق چلنا چاہیے. ان کے مطابق بنیادی طور پہ ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے 3 نام آئیں گے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، پر 3 نام آئیں گے، جن میں سے ایک کو منتخب کریں گے وزیر اعظم. اگر وہ نہیں منتخب کرنا چاہتے، ان میں سے نہیں کسی کو چاہتے، تو وہ واپس بھیج دیں گے. اور اس میں ہمارے وقت میں بھی یہ ہوا ہے، اور واپس بھیج دیں گے، اور اس میں وہ نئے 3 نام یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسکشن بیکار ہے جو سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ حکومت کے اور فوج کے ایک پیج پر ہونے نہ ہونے کی بات کے اوپر واویلا مچا ہوا ہے، اور اگر اختلافات نہیں ہیں دو آفیسز کے درمیان تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے دونوں طرف سے کہ حل ڈھونڈ لیا گیا ہے، حل نکال لیا گیا ہے، تکنیکی معاملات کا حل سامنے آ چکا ہے. اس کے اوپر آپ کیسے کامنٹ کریں گے بیرسٹر صاحب؟ دیکھو، ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ ضابطے اور وہ روایات، ان پہ اکثر اوقات عمل نہیں ہوتا. پر اگر عمل ہو رہا ہو اور ایک ادارہ دوسرے ادارے سے انٹریکٹ کر رہا ہو، اور وہ اگر آئین اور قانون کے مطابق انٹریکٹ کر رہا ہے، تو پیپلز پارٹی میں تو اس میں کوئی نہیں دے گی، کوئی اپنا مداخلت نہیں کرے گی، کوئی ہار جیت کی ان میں بات نہیں کرے گی کہ یہ صحیح ہے یہ تو غلط ہے. یہ جو عمل اگر یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے چاہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ اپنی مرضی کا رکھے، تو یہ اس کی ثوابدید ہے وزیر اعظم. تو اس صورتحال کے اندر آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ کس دھارے پہ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ کیونکہ تاریخ کے اس دھارے پہ تو ہمیشہ سویلین بالادستی کی بات کرتی رہی ہیں، اور اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف آف دا آرمی سٹاف کا اختیار ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس پوزیشن پہ ہیں دونوں شخصیات؟ نہیں، پھر ان کو معلوم نہیں ہے اس بات کا، یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام، لوگ سمجھتے ہیں کہ آئین میں آئینی اعتبار سے سب کچھ ہوگا، آئین میں ہوگا. آئین میں کسی کرنل کا، کسی میجر کا، کسی لیفٹیننٹ جنرل کا، کسی ڈی جی آئی ایس آئی کا کسی کا نام نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کس طرح اپوائنٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا.
وہ اس کے تحت جو آئین کے تحت قوانین اور ضابطے بنتے ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے، اور جہاں ضابطہ نہ ہو وہاں روایت ہوتی ہے. تو یہ اگر ان کو معلوم نہیں ہے مولانا کو یا مریم کو، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ اپنی اطلاع اپنے جو ان کے ماہرین قوانین ہیں ان سے پتہ کر لیں، وہ بتا دیں گے کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا DGISI. نہیں، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا سوال سمجھ نہیں پائے ہیں. میں یہاں ایک بریک لیتا ہوں، خواتین حضرات، ایک ہو جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات یہ ہوگی کہ پتہ سب کو ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوئی ہیں. وہ جو کل تک سویلین بالادستی اور پرائم منسٹر آفس کے بالادست ہونے کی بات کرتے رہے ہیں، اب اپنے سٹیٹمنٹ سے ہٹ کر تاریخ کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ میرا سوال تھا. اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے نامور سیاستدان اور ماہر آئین اور قانون جناب بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب بریک سے پہلے میں آپ سے سوال کر رہا تھا اور آپ نے اپنی دانش میں بڑا زبردست اس کا جواب دیا، لیکن شاید آپ میرا پوائنٹ سمجھے نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ مستقل بار بار یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل یا انسٹیٹیوشنل کلیش میں نواز شریف صاحب فور فرنٹ پہ تھے، یعنی اس سے زیادہ اس کا ڈنٹ کسی نے برداشت نہیں کیا، اور ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا آفس بالادست نہیں تھا اس لیے ان کو یہ ڈنٹ برداشت کرنا پڑا. اب اس وقت وہ کس اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان سے پوچھئے کہ وہ اس وقت اصولی طور پہ تو ان کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے کہ کون ان کے سٹاف آفیسرز میں سے کون ہو، ان کو اپنا چننے کی ان کا اختیار ہے. یہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کے سٹاف آفیسرز جتنے بھی تھے ان کا اختیار تھا، ان کی صوابدید تھی. انہوں نے وہ صوابدید اس بروئے کار لائی، اس پہ عمل کیا اور کروایا. اسی طرح جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے یا راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے، ہمارے وزراء اعظم تھے، بی بی شہید کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے اسی طرح DGISI اور دیگر جو سٹاف آفیسرز میں تھے ان کو اپنے اسی طرح لگایا اور چنا کہ 3 نام آئے، ان میں سے ایک چن لیا. یہ آپشن ہوتی ہے. پھر اگر 3 نام وہ نہ ان میں سے کوئی کسی کی نہ ضرورت محسوس ہو تو پھر واپس بھیج کے 3 نام آرمی چیف پھر سجیسٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آرمی چیف نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کون سے بندے کون سے افسر وہاں سے وہ سپیئر کر سکتے ہیں. اور یہ اسی طرح فائلوں کے ایکسچینج سے یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے. کوئی اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان جادو ٹونے کی سرکار چلا رہے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست اور سیاست کے اندر جادو ٹونے کا عمل دخل ہونا یا نہ ہونا اپنی جگہ پر، لیکن یہ کس طرح کی اخلاقی گراوٹ ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے اس طرح کے بیانات دونوں طرف سے داغے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈ ایک آدھ دن پہلے تک جو چلتے رہے ہیں اس میں سیاسی چڑیل اور جادو ٹونے کی سرکار اور اس طرح کے ٹاپ ٹرینڈز چلتے رہے ہیں. تو اس سے افسوسناک کوئی بات ہو سکتی ہے بیرسٹر صاحب؟ ہاں، بڑا دکھ ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا جب یہ گل صاحب نے شہباز گل صاحب جی شہباز گل صاحب نے جب چڑیل کا لفظ استعمال کیا. یہ بہت نامناسب لفظ ہے اور کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے یہ استعمال کرنا، پولیٹیکل لیڈر کو ہی لوگ کرتے رہے، لوگوں کی کیا بات ہے، پر کسی سپوکس مین کی طرف سے اس قسم کا لفظ استعمال کیا جانا، ایک خاتون جو کہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، میرے ان سے اختلافات ہیں مریم بی بی سے، پر یہ
حد درجے ناجائز ہے کہ ان کو چڑیل کا لفظ استعمال کرنا، اور یہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. وہ بھی جس طرح کے الفاظ اور اصطلاحات استعمال کر دیتی ہیں وزیر اعظم یا ان کے خلاف، ہمیں ٹیمپریچر نیچے لانا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ خاص کر پی ٹی آئی اور یہ جو پی ایم ایل نواز ہے، آپ نے دیکھا انہوں نے تو ایک نئی روایتی قائم کر دی، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بجٹ کے دن خشت باری جو کی انہوں نے، وہ بجٹ کی کتاب ایک پوری اینٹ کی طرح لگتی ہے جب وہ اڑ کی آواز میں کسی کے سر میں لگے، اور یہ وہ خشت باری کر رہے تھے سارے بیٹھے ہوئے. شکر الحمدللہ پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہوئی، اور ہم کبھی نہیں شامل ہوئے اس طرح کی فزیکل مار کٹائی میں. زبان سے بات کرتے ہیں، پارلیمنٹری زبان سے اور الفاظ میں بات کرتے ہیں، پر انہوں نے تو ادم مچا رکھا تھا. پر مریم نے جو کچھ بھی کہا ہو، شہباز گل کی طرف سے، لیکن بیرسٹر صاحب یہاں پر قطع کلامی کی معذرت، مریم صاحبہ نے بھی جو اصطلاح استعمال کی اس کا براہ راست تعلق وزیر اعظم کے گھر سے ہے. یعنی انہوں نے فرمایا کہ جادو ٹونے کے ذریعے جو فردر ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یا نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی قابل مذمت بات تھی ایک طرف، اور دوسری طرف سے تو ٹیمپریچر ویسے ہائی تھا. تو دونوں طرف سے قابل مذمت نہیں ہے بیرسٹر صاحب؟ یہ قابل مذمت ہے. آپ نے جس انداز میں مجھے یہ بات آشکار کی ہے، میں یہ پہلے یہ سمجھا نہیں تھا، پر اب سمجھاؤں کہ وہ کدھر اشارہ تھا، اور پرائم منسٹر کے گھریلو رشتوں کے بارے میں یہ کہنا، یہ ان کا بھی بالکل نامناسب تھا. اچھا اب سر جو لوگ حکومت کو ڈیڈ لائن دے رہے تھے، آفیشلی یو آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم ایز آف ناؤ، لیکن پھر بھی سوال بنتا ہے، وہ لوگ جو کل تک حکومت کو جانے کی ڈیڈ لائن دے رہے تھے، اب بار بار اپنی تقاریر میں بشمول مریم نواز شریف صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم حکومت کو یا خان صاحب کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. تو اس کے اندر تو ایک خبر پنہا ہے کہ حکومت کو حکومت کی مدت مکمل کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا ایز آف ناؤ، جو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں. تو کیا ایسا ہی ہے، یہ کوئی بیانیہ یا پالیسی میں بڑا شفٹ نہیں ہے بیرسٹر صاحب؟ بہت زیادہ شفٹ ہے، اور وہ شفٹ کرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. آپ گجرانوالہ کی تقریر یاد کریں میاں صاحب کی، وہ اتنی تقریر، اور اس میں سب کچھ نام بھی لے کے، اور انہوں نے لیکن 2 مہینے بعد ان کو ایسی چپ لگی کہ وہ 6 مہینے تک انہوں نے اور ان کی دختر نے کچھ کہا ہی نہیں، خاموشی. پھر ان کو، اور خاموشی میں کے دوران انہوں نے سفارتکاری شروع کی ہوئی تھی، فوج کے ساتھ کہ سفارتکاری شروع کی ہوئی تھی، یہ ہم نہ بھولیں. ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی بیرسٹر صاحب، ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی. زبیر کس لیے گئے تھے آرمی چیف کو ملنے، اور زبیر جو گورنر بھی رہے، انہوں نے خود کہا ہے، اور ایک نہیں زیادہ ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے خود کہا کہ میں نے بات کی مریم کے اور نواز شریف کے کیسز کی، میں نے بات کی ان سے. اب وہ یہ آپ کے ریکارڈ پہ ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے، اور چلتا ہے ان کے سامنے جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف سے ان کو کوئی گرین سگنل نہیں ملا مریم بی بی کے معاملے کے اوپر یا میاں نواز شریف کے معاملے کے اوپر؟ گرین سگنل جب نہیں ملتا تو پھر وہ تیز ترار بیانات شروع کر دیتے ہیں، اور جب امید لگتی ہے کہ کچھ بات بننے والی ہے، بن سکتی ہے، تو پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے بیرسٹر صاحب، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ امید بننے والی ہے یا موسم تیزی اور تراری کا ہے؟ آپ نے 2 باتیں کہہ ڈالی ہیں. وہ تو آپ دیکھ لیں، موسم تیز اور تراری کا تو چھوڑ دیا انہوں نے،
انہوں نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا. وہ تو مریم بی بی خود کہتی ہے کہ مزاحمت, ان سے کوئی تو مزاحمت کیوں کر رہے ہیں, کہہ رہے مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. مزاحمت بھی ان کی برائے مفاہمت ہے. مزاحمت ان کی برائے مفاہمت ہے. اچھا مفاہمت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, اب کیونکہ آپ لوگ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی از ون آف دا بگ سٹیک ہولڈرز ان پاکستانی پالیٹکس, اور زرداری صاحب نے بڑا امپورٹنٹ جملہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں, یہ جو مشکوک ٹرانزیکشن کیس تھا اس کی ہیئرنگ کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو بھی معاملات ہوں اگلی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, اور یہ وہ شخصیت ہیں آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کے نہ صرف صدر رہے ہیں بلکہ شریک چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے. تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کے اوپر اتنا بڑا مستحکم ہو کر جواب آیا ہے وہاں سے. جی انشاءاللہ مستحکم بھی جواب آئے گا, اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہت گین کر سکتی ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور تھوڑی سی محنت کی ذرا زیادہ ضرورت ہے, خاص کر پنجاب میں. لیکن پنجاب میں بھی آپ دیکھیں, پنجاب کی ایکسٹینشن ہے کہ آزاد کشمیر, بالکل ایک ہی طرح سوچتے ہیں. وہاں جو کل ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ دونوں مسلم لیگ پوری طرح ہار گئی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نے ایک جو ان کی کمزوریاں ہیں, وہ ایک تو مفرور ہونا. لوگ کس وقت تک ساتھ دے سکتے ہیں, یہ اس طرح نہیں دے سکتے. سیالکوٹ بھی آ رہے ہیں اور کشمیر کی دونوں سیٹیں کل آ رہے ہیں. یہ ووٹ پڑے ہیں, اس پہ ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کسی کی جانب. بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گرین سگنل زرداری صاحب کو ہے یا پیپلز پارٹی کو ہے فار دا نیکسٹ ٹرن؟ انہوں نے کہا کہ اگلی باری ہماری ہوگی. میں گرین سگنل کی بات نہیں کرتا, میں کوئی سگنل میں بلیو کرنے والا نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی محنت کرے گی, پیپلز پارٹی اجاگر ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی میں شائستگی کا ایک دیکھیں, زرداری صاحب گئے ہیں, آج پیش ہوئے ہیں عدالت. جی کوئی ناشائستہ بات انہوں نے کی ہے؟ نہیں. وہ ان کو طلب کر لیا عدالت نے, جو میں سمجھتا تھا اور بار بار کہتا ہوں کہ بڑی زیادتی تھی, کہ ایک بیمار آدمی ہے, صدر پاکستان کا رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کچھ دنوں کی ذرا مہلت دے دیں. وہ ہائی کورٹ فرماتے ہیں نہیں, آپ کل آئے, اب کراچی سے اس کو اگلے دن آنا پڑا. اب دنیا کہتی ہے ڈومیسائل کا مسئلہ ہے. ڈومیسائل یعنی اب خورشید شاہ ہے, وہ ان کی ڈومیسائل چونکہ پنجاب نہیں ہے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں. لیکن سر پھر بھی کوئی بھی سچویشن ہو, اس سچویشن کے اندر زرداری صاحب کی جو مشکوک ٹرانزیکشن کیس تھا اس کی طرف سے ان کی جو بریت کی درخواست تھی وہ خارج ہوئی ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی بات آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. نہیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں دیکھیں, یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ مریم بی بی کو اور صفدر کو ان کی درخواست پہ کہ کتنی مہلت ملی ہے, التوا, یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونے والا ہے, ڈے ٹو ڈے, ایوری ڈے. قانون میں لکھا ہے, روایت نہیں ہے, قانون میں لکھا ہے, ایوری ڈے. اور ان کو کل ان کو ملی ہے 17 نومبر تک. جی, اب اتنی رعایت تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو مل سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو رعایت ملتی رہی ہے, لیکن زرداری صاحب کے کیس میں یا پیپلز پارٹی کے کیس میں آپ لوگوں کو گرل کیا جا رہا ہے, جو میں نے ابھی تک آپ کی بات سے سمجھا ہے. بالکل یہی بات ہے, اور میں اس میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, اس میں کوئی یہ بھی نہیں ڈھونڈا جا سکتا کہ جی ضروری پریجڈس اور باعث ہے. یہ شریف خاندان نے ایک بڑا کمال کیا. وہ کیا؟ ایک کمال کیا, دنیا میں واحد
دنیا میں واحد خاندان ہے، خاندان جس نے سپریم کورٹ کے 5 ججز کو سپریم کورٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سینٹ اور ایسے اعلیٰ عہدوں میں 5 یا 6 ججز کو لگایا. جسٹس افضل لون، ان کا کیا تعلق تھا مسلم لیگ نواز سے؟ وہ جج تھے، ان کو سپریم کورٹ کا جج لگایا ریٹائرمنٹ کے بعد. جسٹس جاوید اقبال، جسٹس یہ جو رفیق تارڑ صاحب صدر بنایا تھا ان کو. جی جی، ان کو صدر بنا دیا، ان کو صدر بنا دیا. پھر جسٹس خلیل الرحمان رمدے جی کی جو سیٹ وہ ان کو دے دی، ان کو سیٹ دے دی. وہ ان کی ایک رشتہ دار بیٹھی ہیں اور وہ چلا رہے، سینیٹر ہیں، اچھی محنتی ہیں، پر بہرحال وہ سیٹ تو اس کی وجہ سے ملی. ایک جج صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ کو. پی سی بی کا چیئرمین، اس کو کیا کرکٹ کا کیا پتا ہے سپریم کورٹ کے جج کو؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازا گیا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ؟ آفٹر ریٹائرمنٹ نوازا گیا ہے. ابھی انڈین جو فارن منسٹر تھے، لا منسٹر تھے، جیٹلی، جی جی جی، ان کا انتقال ہو گیا کچھ عرصہ پہلے. وہ انہوں نے ایک تقریر، ان کی تقریر ون آف ہز، ارون جیٹلی کی آخری تقریر ہے، یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ وہ ججز کے کو مراعات کیا دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جج کی آخری سیلری اور جو پرکس ہے وہ پینشن کے طور پہ پرماننٹ کر دو، پرماننٹ، اس کو کوئی ضرورت نہ ہو. اگر وہ 10 لاکھ لے رہے ہیں تو 10 لاکھ اور ڈرائیور اور کار اور باورچی اور گھر یہ پرماننٹ کر دو. لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ دیگر پریویلیجز دیں گے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ججمنٹس ہیں ان کی وہ متاثر ہوگی، وہ کنٹروورشل ہو سکتی ہیں، وہ متاثر ہوگی. جی جی جی. اب کون سا جج ایسا ہوگا جس کو یہ اندر ہی اندر دل میں وہ بتائے نا بات میں، یہ توقع نہیں لگ سکتی کہ یار یہ بھائی یہ شریف خاندان والے تو بڑے. اب آپ کے 2 فارمولے سر یہاں پر نا بڑے کانٹراڈکٹری ہو رہے ہیں. مجھے آپ سے بڑا کم ٹائم ہے لیکن پوچھنا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ نوازے گئے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ لوگ اور اس کے بعد پھر ان کی ججمنٹس کے اوپر کوسچن مارک آتا ہے. لیکن اگر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بات کی جائے تو ان کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر نون لیگ کھل کے سامنے آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں بعض چیزیں قوانین اور آئین کے سے ہٹ کر روایت اور ضابطے کے طور پر دیکھنی چاہیے. تو روایت اور ضابطہ جو نیب کے چیئرمین کی تقرری کا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ نان ایکسٹینڈیبل پوسٹ ہے. تو پھر یہاں پر روایت اور ضابطے کی خلاف ورزی بھی تو خان صاحب کر رہے ہیں. ایک طرف وہ روایت اور ضابطے کو فالو کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ایک کیس میں فالو کرتے ہیں، ایک کیس میں خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ 2 کانٹراڈکٹری چیزیں نہیں آ گئیں بیرسٹر صاحب؟ یہ تو اب آپ گورنمنٹ والوں سے ہی پوچھئے کہ وہ کیا اس کا ان کے پاس کیا. لیکن سر دلیل آپ کی تھی نا، سوال آپ سے بنتا ہے، دلیل آپ نے دی نا کہ بھائی روایت اور ضابطے کو فالو کرنا چاہیے. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہ میں اپنے موقف سے تو نہیں ہٹ رہا ہوں. اچھا، چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے کے اوپر بھی روایت اور ضابطے کو فالو کرنا چاہیے سر؟ نہیں، روایت اور ضابطے کو کرنا چاہیے، پر اگر قانون ہی وہ بدل دیتے ہیں. ہاں، آئین ہے، قانون ہے، روایت ہے، ضابطہ ہے. چیئرمین نیب کا قانون میں ذکر ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر نہیں ہے، نہ قانون میں نہ آئین میں.
چیئرمین نیب تو نیب آرڈیننس کے تحت بنتا ہے نا, تو نیب آرڈیننس کو اگر کوئی تبدیل کرتا ہے تو وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس کا ضابطہ بننے کا. پر یہ میرے سے نہ پوچھیں, یہ پوچھیں ان سے پوچھیں جو کر رہے ہیں. چلیں آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں نیب آرڈیننس اور اس کے بعد قوانین میں تبدیلی ممکنہ طور پر اس میں اس کو آپ سپورٹ کریں گے بطور قانون دان اور بطور سیاست دان؟ نہیں, قانون یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا تبدیلی کیسی اور کون سی. اچھا, تبدیلی اگر نیب آرڈیننس کی, نیب کی صوابدید, چیئرمین نیب کی صوابدید اور نیب کے ادارے کی بے پناہ صوابدید, 90 دن کسی کو گرفتار رکھنے کی مثال کے طور پہ جو اختیار ان کو ملا ہوا ہے, یہ اس قسم کے چیزوں کو تو بالکل ترامیم ہونی چاہیے. اچھا, اس صورتحال میں ترامیم ہونی چاہیے. اس صورتحال اس حد تک آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ہر ترمیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سی ترمیم. سر ٹائم کم ہے لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کا جواب آپ ضرور دیں. نواز شریف اور مریم نواز کو سزا کے معاملے پر وکیل صفائی عرفان قادر صاحب نے, سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت بتایا کہ سپریم کورٹ, نیب اور جے آئی ٹی سے ایون فیلڈ ریفرنس کے معاملے کے اوپر غلطی ہوئی. معاملہ ایون فیلڈ ریفرنس کا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو بے گناہی ثابت نہ کرنے پر سزا دی گئی جبکہ مریم نواز کو سزا وراثت میں ملی. کیا اس کیس میں دونوں کی جان بخشی ہو پائے گی جس طرح وکیل صفائی بول رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ بیرسٹر صاحب, میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو پر وہ یہ ان کے وکیل ہیں, ان کے وکیل نے تو یہی کہنا ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسان ہے ان کی, بلکہ ان کو تو مطلب ہے جو جتنی نرمی دکھا رہے ہیں جج ویسے کچھ پتہ نہیں. ان کو تو پوچھنا چاہیے تھا, انہوں نے جو درخواست دی ہے کہ یہ ملک ارشد کی ٹیپ سے متعلق, ان کو تو ججز کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ٹیپس اور مٹیریل ہے, وہ آپ دیں. یہ ججوں نے کیوں نہیں مانگی ان سے؟ مجھے تو پہلے یہی ایک خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے والی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے اور میں ان سے مطلب ہے آدمیوں کو ایکسپوز کر سکتا کانڈکٹ کو. بھئی کون سے ہیں اور کس کے خلاف ہے؟ کسی جرنیل کے خلاف ہے, کسی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ہے, کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ہے. وہ ان سے مانگے, ان سے مانگتے ہی نہیں ہے, وہ اس پہ درخواست دے رہی. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ آڈیو ٹیپس تو استعمال ہوئی آصف زرداری اور بی بی شہید کو بری کرنے, یہ بری تو نہیں, ان کی کنوکشن ختم کرنے کو, تو آڈیو ٹیپس استعمال ہوئی ہیں. بھائی آڈیو ٹیپس جو وہ استعمال ہوئی تھیں جس میں آڈیو ٹیپس تھیں کہ ملک قیوم پہ اور چیف جسٹس راشد عزیز خان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, سیف الرحمان, شہباز شریف, وزیر قانون, ان کی جانب سے, اور وہ آڈیو ٹیپ سپریم کورٹ میں چلی تھی. ان کو تو آج تک آپ نے ڈینائی نہیں کیا, آج تک. اور اب تو تسلیم کر لیا جب آپ ان پہ ریلائی کر رہے ہیں, جب آپ ان پہ انحصار کر رہے ہیں. تو آج تو ایک بڑے جرم کا عدالت کو پوچھنا چاہیے تھا. آپ جب ان آڈیو ٹیپس پہ جس پہ ملک قیوم پہ اور چیف جسٹس راشد عزیز خان پہ دباؤ ڈالے کی آپ کی ٹیپس ہیں, ان کو آپ تسلیم بھی کرتے ہیں, آپ نے ڈینائی بھی نہیں کیا, اور آج ان پہ انحصار بھی کر رہے ہیں. تو آپ باقی بحث کرنے سے پہلے تو ہمیں یہ سیٹسفائی کریں نا, ہمیں یہ مطمئن کریں کہ وہ ٹیپس کون. ایبسلیوٹلی رائٹ, ویری ویلڈ پوائنٹ. بڑی دلیل کے مدلل انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے پاکستان کے نامور قانون دان, معروف سیاست دان. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, پاکستان میں بڑے سیاسی آفیسز کو بھی دیکھتے رہے ہیں جناب بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب, اور آج کے شو میں بڑے کھل کر انہوں نے بات کی ہے 3-4 معاملات کے اوپر. روایت اور ضابطہ کیا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے,
DGISI की पोस्टिंग के मामले के ऊपर वो कितना फॉलो हुआ, और अब ये जो बहस हो रही है कितनी गैर ज़रूरी है, और चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसीह के मामले के ऊपर क्या रिवायत और ज़ाब्ते को फॉलो करना बेहतर बनता है या नहीं बनता है, और वो आइन और कानून की सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, इन सब के बड़े तफसीली जवाबात दिए हैं। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।